बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद बाबर शाह गिलानी। मैं आपको कामयाब रमज़ान सीज़न 4 एपिसोड 23 में खुशामदीद कहता हूँ। रोज़ाना की तरह हमारे साथ मौजूद हैं खलीफा मियाँ हुज़ूर साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर डॉक्टर अब्दुल वाजिद शाज़ली साहब। हमारे पास होते हैं सवालात और हज़रत देते हैं जवाबात, और हज़रत हमारे सवालात का क्या ही अहसन अंदाज में जवाब देते हैं, और इनकी गुफ्तगू को जब अपनी बयास में लिखा जाए तो देखकर लगता है कि बरसों के मुताले से जो हमने हासिल न किया, एक नशिस्त में वो हमें मिल गया। तो ये नशिस्त इल्म के कदरदानों के लिए है, ये नशिस्त रूहानियत के मुतलाशियों के लिए है, ये नशिस्त उनके लिए है जो किसी खानवादे से मुत्तसिल हैं, ये नशिस्त उनके लिए है जो किसी पीर के मुरीद हैं, ये नशिस्त है उनके लिए जो औलिया किराम से मोहब्बत रखते हैं, ये नशिस्त है उन लोगों के लिए जो अमलियात सीखना चाहते हैं और उन्हें कोई सही से गाइडेंस नहीं मिलती। तो इस नशिस्त की कद्र करनी चाहिए कि कुरान में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि इन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वला इन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा, और अगर तुमने नाशुक्री की तो मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। ये अज़ाब ये नहीं है कि जनाब कोई आसमान से पत्थर बरसें या आग बरसे, अज़ाब सिर्फ यही है कि वो नेमत छिन जाती है। तो ये अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह का फ़ज़ल हमें अता हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने वो हमें नशिस्तें अता की कि जिसमें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम रूहानियत का इल्म सीखते हैं, अमलियात सीखते हैं, और बुज़ुर्गों के वाक़यात और बाकायदा तरबियत का सिलसिला जारी रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नशिस्तों की कद्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और बेक़दरों से अल्लाह तबारक व तआला हमको महफूज रखे। रोज़ाना की तरह आज भी हमारे पास एक टॉपिक है और हज़रत साहब मौजूद हैं। हज़रत साहब से हम सवालात करेंगे और ख़ूब सवालात करेंगे, और जब तक हम मुतमईन नहीं होते हम हज़रत की बारगाह में हाज़िर रहते हैं और सवाल पर सवाल किए जाते हैं, और हज़रत मुस्कुराते हुए क्या ही दिल नशीन अंदाज में जवाब इरशाद फरमाते हैं कि सुबहान अल्लाह। आज हमारा टॉपिक है सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें। सुबहान अल्लाह, ये वो 2 आयतें हैं जो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में वो कमाल आयात हैं कि सुबहान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आयत, इन 2 आयतों के पढ़ने वाले से बहुत मोहब्बत करते हैं। इसकी रूहानियत के तो क्या ही कहने कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को अपने करीब बिठाया और बहुत मोहब्बत दी, बहुत शफ़क़त दी। तो किसी ने पूछा कि इसको इतनी शफ़क़त देने की वजह क्या है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये दुरूद पढ़ने के बाद ये 2 आयतें पढ़ा करता है। बारगाह रिसालत में मकबूल बना देने वाली ये 2 आयतें हैं। क्या कमाल आयतें हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मकबूल बना देने वाली भी यही आयत है कि इसके पहले हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कमाल शान बयान की गई है, और दूसरे ही हिस्से में अल्लाह तबारक व तआला की कमाल शान बयान की गई है। यानी महबूब और मुहिब की क्या बातें हैं, सुबहान अल्लाह। इनके राज हम जानेंगे डॉक्टर साहब से, इनके आमाल जानेंगे डॉक्टर साहब से, और इससे हम इसको हम कैसे इससे मुस्तफ़ीज़ हो सकते हैं, ये तमाम सवालात के लिए हम डॉक्टर साहब की तरफ मुतवज्जे होंगे। सबसे पहले तो हज़रत की बारगाह में हम सलाम पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रहें। आप रोज़ाना हमें अपने कीमती वक्त से टाइम इनायत फरमाते हैं और हमारी तालीम के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला इस सीखने और सिखाने के सिलसिले में बरकतें अता फरमाएँ। तो
تو حضور آج کیا ہی مبارک ٹاپک ہے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں. یہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ آیتیں ہیں، اور میں کئی بار آپ سے بھی سن چکا ہوں کہ آپ کی بھی پسندیدہ یہی ہے. الحمدللہ. اور جب مجھے میاں حضور نے آپ کے پاس ایک مرتبہ بھیجا تھا تو آپ نے بھی مجھے یہ تعلیم فرمائی تھی. بالکل. اور کیا ہی کمال آیتیں ہیں، سبحان اللہ. تو حضور ان آیتوں کے بارے میں، ان کی روحانیت کے بارے میں، ان کے کمالات کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اور اس مبارک سفر میں شامل ہیں اور پہلے دن سے قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے کارواں میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت حاصل کرنے کے لیے، عملیات سیکھنے کے لیے، سلاسل کے ذکر و اذکار اور بالخصوص وہ اعمال جو ہمارے خاندان کے اپنے اعمال ہیں، ان کی اجازت حاصل کرنے کے لیے جڑے ہیں. میں ان تمام لوگوں کو ایک بار پھر کامیاب رمضان میں، اس نشست میں، اس محفل میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. تقدیر کو بدل دینے والی یہ 2 آیات ہیں، انسان کو بدل دینے والی یہی 2 آیات ہیں، ناممکن کو ممکن بنا دینے والی یہی 2 آیات ہیں. عملیات کی دنیا ہو، روحانیت کا سفر ہو، یا پھر دنیاوی معاملات ہوں، ان سب میں کامل اور مکمل کرنے والی یہی 2 آیات ہیں. آپ چاہے جادو میں جکڑے ہوئے ہوں، آپ چاہے آسیب میں جکڑے ہوئے ہوں، آپ چاہے نظر بد کا شکار ہوں، آپ اپنی دنیاوی معاملات میں تباہ و برباد ہو چکے ہوں، یہی قرآن کی 2 آیات آپ کو پھر سے آباد کر دیتی ہے. سبحان اللہ. آپ کتنے ہی ٹوٹے ہوئے کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی بکھرے ہوئے کیوں نہ ہو، کیونکہ آپ کا رہنما اور آپ کا جو رہبر ہے نا، وہ محسن انسانیت ہے. جو کوئی شخص سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھتا ہے، وہ اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیتا ہے، اور جس نے اپنے آپ کو حضور کے سپرد کر دیا، وہ پھر دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے مالا مال ہو گیا. اور یہی سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، یہ سمجھ لیں کہ یہ تمام سلاسل، تمام خانوادوں کی جان ہے. اگر میں کسی بھی سلسلے کی میں بات کرتا ہوں اور اس سلسلے کے جتنے بھی اعمال کی بات کرتا ہوں، جتنے بھی ذکر و اذکار کی بات کرتا ہوں، جتنے بھی ریاضتوں کی بات کرتا ہوں، تو ان سب کا جو قلب ہے نا، یہی 2 آیات ہیں. یعنی کہ یہ سلسلے کی جان، یہ سلسلے کی شان، یہ سلسلے کی آن ہے. اور یہ سلسلے جتنے بھی سلاسل کے اندر روحانیت ہے، جتنے بھی اہل سلاسل، جتنے بھی اولیاء کرام اپنے کمال کو پہنچے ہیں، یہ وہ آیت ہے کہ جب کوئی ولی اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے نا، پھر وہ اس مقام و مرتبے سے گرتا نہیں ہے جب تک وہ اس آیت کو اپنے ورد میں رکھتا ہے. کیونکہ یہ آیت قرآن کی وہ آیت ہے کہ جنہوں نے گمراہوں کو ہدایت دی، کہ جنہوں نے ولیوں کے درجاتوں کو بلند کیا، کہ یہاں تک کہ اگر کوئی ولی کو شیطان اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی کی روحانیت اس کے درمیان حجاب بن جاتی ہے. اگر تم چاہو کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں تمہارے پاس ہمیشہ رہیں،
ایک تو ہوتا ہے نا کہ انسان کے مرنے کے بعد وہ نعمتیں ختم کر دی گئیں، ایک وہ ہوتا ہے کہ وہی نعمتیں قیامت تک تمہاری اولادوں کے ساتھ رہے. تو تم سورہ توبہ کے آخری 2 آیتوں کو ضرور یاد کرنا، کیونکہ یہی وہ 2 آیتیں ہیں جو تمہیں گرنے سے بچاتی ہیں. یہی وہ 2 آیتیں جو تمہارے سلوک کو مکمل کرتی ہیں. یہی وہ 2 آیات ہیں جو تمہارے عملیات کی دنیا میں تمہیں عروج تک پہنچاتی ہیں. کیونکہ جو کچھ قرآن میں ہے یہ سمجھ لیں کہ یہی 2 آیتیں اس پورے قرآن کی کنجی ہیں. کہ جس طرح ہم کسی محل کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب تک ہمارے پاس کنجی نہ ہو ہم اس کی روحانیت کو حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں معلوم ہے کہ اس عمارت کے اندر خزانہ موجود ہے، جب تک ہمارے پاس اس کی چابی نہ ہو تو وہ خزانے کے ہم مالک نہیں بن سکتے. لیکن ہم اس خزانے کو محسوس کر سکتے ہیں، ہم اس کی خوشبو کو سن سکتے ہیں. یہ وہی روحانی خزانہ ہے جو اس قرآن میں موجود ہے. اگر تم چاہتے ہو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کا اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جن نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جن نعمتوں کے اللہ تعالیٰ تمہیں بشارتیں دی ہیں، تو تم چاہو کہ وہ تمام نعمتیں تم کو حاصل ہوں، تم کو ملے، اس کا کچھ حصہ تم کو ملے، تو تم خود اور اپنی اولادوں کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یاد کراؤ. کیونکہ یہ جب تم اپنی اولادوں کو سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یاد کراؤ گے تو تم ایک پہلو سے نکل جاؤ گے. تم مصاحب سے نکل جاؤ گے، منافقین کی صف سے نکل جاؤ گے، دشمنوں کے شر سے نکل جاؤ گے، حاسدین کی حسد سے نکل جاؤ گے. کیونکہ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس آیت کے بدلے عطا فرماتا ہے، پھر وہ نعمت آپ کی تمام نعمتوں کی محافظ ہوتی ہے. پھر وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوتی. پھر وہی نعمتیں تمہاری اولادوں میں منتقل ہوتی ہیں. جس طرح سلاسل کے اندر نعمتیں ایک دوسرے خلفاؤں کو امانت کے طور پہ تقسیم کی جاتی ہے، وہ ہے کہ جو قلبی سلسلہ ہے، لیکن ایک آپ کا نسبی سلسلہ بھی ہے. قلبی سلسلے کی تو سب کو فکر ہے، لیکن اپنے نسب کی فکر کسی کو نہیں. آپ کسی ولی کامل کی صحبت میں ہیں، لیکن آپ کی اولاد ابھی چھوٹی ہے، وہ اس صحبت سے محروم ہے. تو کیا آپ نے جو اس ولی کامل کی صحبت سے حاصل کیا، آپ نہیں چاہو گے کہ آپ کی اولادیں بھی وہی کچھ حاصل کریں جو میں نے کیا؟ اگر آپ چاہو کہ تمہاری کوئی محنت ضائع نہ جائے، اگر تم چاہو تمہاری کوئی ریاضت ضائع نہ ہو، تو تم اپنے آپ کو سورہ توبہ کے حوالے کر دو کہ تم خود اور اپنی اولادوں کو سورہ توبہ یاد کراؤ. کیونکہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ سورہ توبہ جو شخص یاد کر لیتا ہے وہ منافقوں کی صف سے نکل جاتا ہے. کیونکہ یہ وہ صورت ہے اور یہ سورہ توبہ کی یہ 2 آیتیں وہ ہیں کہ جو یاد کر لیتا ہے وہ منافق نہیں ہو سکتا. کیونکہ منافق کو یہ یاد نہیں ہوگی صورت. سبحان اللہ. یہ مولا کائنات فرماتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب کوئی شخص پورے قرآن نہیں پڑھا ہوا، کوئی شخص اگر سورہ توبہ پوری حفظ نہیں کر سکتا، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے جز کو تم حاصل کر لو. جس نے جز یاد کر لیا اس نے کل کو پا لیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سورہ توبہ کی آخری 2 آیات یہ وہ 2 آیتیں شاہ صاحب کہ جس کے پڑھنے والے پر قرآن کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیونکہ قرآن خود ایک معجزہ ہے. سبحان اس کے اندر چھپی ہوئی وہ روشنیاں کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ تم پہ ظاہر کر دیتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اس کلام کی اس آیت کی خصوصیت ہے، اس کے کمال کا درجہ ہے کہ اگر سالک سلوک کے مقام پہ کہیں ٹھہر جائے، حالت قبض اس پہ طاری ہو جائے، تو اولیاء کرام اس کے حالت قبض کو توڑنے کے لیے سورہ توبہ کی آیات اس کو پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ.
کیونکہ سورہ توبہ کی اس آیتوں میں یہ کمال ہے کہ یہ حالت قبض کو ختم کرتی ہے. یعنی کہ حالت قبض وہ کہ انسان ایک مقام سے دوسرے مقام تک نہیں پہنچ رہا، ایک درجے سے نکل کے دوسرے درجے پہ نہیں پہنچ رہا، ایک منزل سے نکل کے دوسری منزل پہ نہیں پہنچ رہا. تو پھر جب یہی آیت کی روحانیت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے تو یہ انسان کو ایسے مقام پر لے جاتی ہے، ایسے آپ کو مقام و مرتبے پہ لے جاتی ہے کہ جس پہ ولیوں نے رشک کیا ہے. سبحان اللہ. اگر تم صرف اس آیت کو جان لو نا تو تم دنیا کے آخرت کے ہر چیز کے معاملے سے بے فکر ہو جاؤ اگر تم اس آیت کو جان لو. سبحان اللہ. کیوں؟ کیونکہ اس کی سب سے پہلا حصہ جو ہے نا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، سبحان اللہ، کہ یہ رسالت ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص الیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لائے کہ جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت گراں گزرتا ہے ان کو. اب یہ دیکھو کمال کی محبت دیکھو رسول کی امت کے ساتھ، اللہ کی اپنے محبوب کے ساتھ اور محبوب کی امت کے ساتھ کمال کی محبت ہے. یعنی کہ جو تکلیف تم اٹھاتے ہو، جو مشقت تم اٹھاتے ہو، جو شخص تمہیں تکلیف دیتا ہے، جو شخص تمہیں ایذا دیتا ہے، جو تمہارا دل توڑتا ہے. اب تمہارا دل ٹوٹا، ایک اولاد کا دل ٹوٹا تو ماں کو کیا گراں گزرتی ہے. مثال کے طور پہ ماں تکلیف میں آتی ہے نا کہ میرا بچہ پریشان ہے، میرا بچہ بیمار ہے، اس کو ذرا سی کوئی ایذا پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی مشقت کا کوئی کام اس کو پڑتا ہے تو ماں کتنی بے چین ہو جاتی ہے. لیکن یہاں پہ اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ محبوب تمہارے حریص ہے، ان کو بڑی گراں گزرتی ہے وہ تکلیف جو تم اٹھاتے ہو. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور ہمارے حال سے واقف ہیں. سبحان اللہ. وہ ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہیں ہے. ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارے کام کرنا، ہمارے گناہ کرنا، ہمارے ثواب کے کام کرنا، ہمارے نوافل پڑھنا، ہمارا عبادت کرنا، سب کچھ کرنا حضور جانتے ہیں. کیونکہ یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کیونکہ گرہ گزرتا ہے. اب گرہ کس کو گزرے گا؟ جو دیکھے گا، جو مشقت میں ہوگا، تکلیف میں ہوگا، پریشانی میں ہوگا. اب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو تم سب سے پہلے کس کو پکارتے ہو؟ ایک لفظ نکلتا ہے منہ سے ماں کا، کیونکہ تم ماں کے قریب ہوتے ہو، یا تم جس سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ تم اس کو پکارتے ہو. جب تم تکلیف میں ہوتے ہو، کسی بیماری میں ہوتے ہو، کسی مصائب میں ہوتے ہو، کسی پریشانی کی حالت میں ہوتے ہو. اور یہاں پہ تو حضور تمہیں خود دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کو بڑی گرہ گزری ہے. اس کی وجہ معلوم کیا ہے؟ کہ وہ تمہاری بھلائی کے نہایت ہی چاہنے والے ہیں، یعنی کہ تمہارے خیر خواہ ہیں. یہاں تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں. یہ حضور کا فرمان ہے کہ میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں. جب بارگاہ الہی سے آپ کو 3 سوال عطا کیے گئے کہ اے میرے محبوب آپ مانگیں، آپ کیا مانگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے امت کی بخشش. آپ سے پھر کہا گیا کہ حضور محبوب آپ مانگیں، آپ نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش. اور تیسری دعا آپ نے اپنے آخرت کے لیے اٹھا کے رکھ دی. کس کے لیے؟ وہ بھی امت کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو یہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے یہ رسالت ہے کہ جب تک ہم گواہی نہیں دیں گے ہم پر کوئی دروازہ نہیں کھلتا، اور جب تک ہم توحید کا اقرار نہیں کرتے ہم رسالت تک نہیں پہنچتے، اور جب ہم رسالت کی گواہی نہیں دیتے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہاں پہ رب تم سے پہلے گواہی لے رہا ہے، یہ رسالت بیان ہو رہی ہے، پھر وہ کہہ رہا ہے کہ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. یعنی کہ پس پھر اگر وہ منہ پھیرے
تو تم فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت ابو بکر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، آپ بغداد کے بہت بڑے شیوخ میں سے گزرے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا۔ آپ واعظ دے رہے تھے، آپ بیان کر رہے تھے اپنے مریدین میں، اور آپ کے جو مریدین تھے وہ تمام کے تمام علماء کرام تھے، اور آپ کی مجلس کے اندر ایک مجذوب آ جاتا ہے، ایک دیوانہ آ جاتا ہے، اور وہ دیوانے کون ہے؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ دروازے سے داخل ہوئے کہ جب آپ کی نظر آپ پہ پڑی، آپ نے بیان دینا بند کر دیا، آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ جب آپ اپنی جگہ سے اٹھے تو تمام کے تمام شاگرد اٹھ گئے۔ آپ نے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے قریب خود گئے اور آپ نے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور سینے سے لگایا اور ان کو بٹھایا۔ تو آپ کے شاگرد تھے، ان کو تجسس پیدا ہوا کہ یہ کون مجذوب ہے، اور کہنے لگے یہ مجذوب تو یہ تو دیوانہ ہے، آپ اس کے استقبال کے لیے کیسے اٹھے حضرت؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کہ ہم جن کے سلسلے سے ہیں، حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے ماتھے پر بوسہ دے رہے ہیں۔ کون بوسہ دے رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور فرمایا کہ یہ ہر نماز کے بعد ان سورہ توبہ کے آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، اور درود شریف جب مجھ پہ پڑھتا ہے۔ اور پھر صوفیوں کے نزدیک ہمارے اہل سلاسل بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص فرض نماز کے بعد چاہے ایک ہی مرتبہ پڑھ لے، لیکن یہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیت ضرور پڑھے، اور اس کے بعد ایک درود ہے، چھوٹا سا درود جو حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے، جو مقبول بارگاہ بھی ہوئے اور مقبول محبوب بھی ہوئے۔ وہ کون سا درود ہے؟ صلی اللہ علیہ یا محمد، اور کمال اور جامع درود ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں نا، آپ نماز کے بعد ہمارے سلسلے کے اندر، ہمارے طریق پر، ہمارے خانوادے میں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا باقاعدہ طور پہ حکم دیا جاتا ہے مریدین کو۔ کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ۔ آپ 10 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لیں، اور پھر آپ کمال دیکھیں گے اپنے اندر۔ یہ وہ آیتیں ہیں کہ اگر آپ نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات اس ترتیب سے پڑھتے ہیں، چاہے ایک بار پڑھ لیں چاہے 10 بار پڑھ لیں، اس کے پڑھنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جن نمازوں کے درمیان آپ نے یہ پڑھا ہے، جیسے مغرب میں پڑھا ہے اور پھر عشاء کا وقت آئے گا، تو مغرب سے عشاء کے درمیان بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں، اور وہ ایسا رہتا ہے جیسے گویا عبادت میں ہے۔ اور جب وہ عشاء کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے جو درمیانی حصہ ہے، چاہے وہ دنیاوی معاملات میں ہو، چاہے وہ اپنے کام کاج میں لگا ہوا ہو، چاہے وہ رب کی عبادت کر رہا ہو، چاہے وہ رب کا ذکر کر رہا ہو، تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ بھی عبادت سے غفلت میں نہیں لکھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ صرف اور صرف برکت اور کمال کس آیت کا ہے؟ سورہ توبہ، سورہ توبہ کے آخری 2 آیات کا ہے۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب جب ابتدائی حال میں، ابتدائی وقت میں مجھے میرے مرشد نے جب اپنے قریب کیا نا، تو سب سے پہلے مجھے یہ 2 آیتیں تعلیم کی کہ تم یہ یاد کر لو، ورنہ مجھے یاد نہیں تھی، مجھے معلوم بھی نہیں تھا ان آیتوں کے بارے میں اس وقت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر جب میں نے قرآن کھولا، سورہ توبہ نکالی اور سورہ توبہ کے آخری 2 آیت پر آیا، پھر میں نے لقد جاءکم سے یاد کیا، اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میرا کوئی دن ایسا نہیں گزرا ہوگا جس میں نے یہ آیت نہ پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی کہ اگر کم و بیش دیکھیں تو 24 سال بنتے ہیں۔ 24 سال، ہاں۔ اور پھر کہا میں نے کہ کتنا پڑھوں؟ کہا کتنا کیا ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنا کیا ہوتا ہے؟ ہاں،
بس اب یہی پڑھنا ہے. جب تم اپنے دوسرے اعمال سے فارغ ہو تو اپنے ورد میں اپنی زبان پہ اس آیت کو رکھو, پھر تم اس کا کمال دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ صاحب اس وقت میں کہ جب ہمارے دوست کم اور دشمن زیادہ ہوتے تھے, اور وہ دشمن جو شیاطین دشمن تھے, وہ دشمن جو جنات دشمن تھے, وہ دشمن جو جادوگر دشمن تھے, کہ جب ہم اس دنیا کا سفر کر رہے تھے کہ جو اندیکھی دنیا ہے, جو عجائبات کی دنیا ہے, تو آپ یقین کریں کہ بڑے سے بڑے جادوگر بھی اس نے بہت نقصان پہنچانے کی کوشش کی. میں نے جب بھی کسی حصار میں دیکھا تو اسی آیت کے نور کو دیکھا سبحان اللہ کہ جس نے مجھے محفوظ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس آیت کی اتنی برکت ہے, اگر میں یہ کہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا وہ اسی آیت کے بدلے عطا فرمایا, سبحان اللہ اسی آیت کی برکت سے عطا کیا, سبحان اللہ. اسی آیت کی روحانیت سے عطا کیا. اور یہی وہ آیت ہے جو آج بھی میرے مرشد کی زبان پر ہے. میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کی سب سے پسندیدہ آیت کون سی ہے جس کو آپ نے کبھی کسی کو نہیں بتاتے کہ میری پسندیدہ ہے اور آپ اس کو اپنے ورد میں رکھتے ہیں؟ تو مسکرائے, کہنے لگے تمہیں پتہ چل جائے گا. سبحان اللہ. نہیں بتایا. اس ہی جب میری یہ کلام ہوا تو میں نے دوسرے دن ہی دیکھا کہ میں حضور تخت پہ بیٹھے ہوئے اور سورہ توبہ کی آخری دو آیت کی تلاوت کر رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب وہ میں نے دیکھا کہ وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ارد گرد لوگ ہیں, اور ارد گرد لوگ ایسے ہیں کہ جیسے کوئی اونچی جگہ پہ کوئی اسٹیج لگا ہوتا ہے اور نیچے لوگ ہیں سب, اور لوگ ہی لوگ ہیں, لوگ ہی لوگ ہیں, لوگ سر ہی سر نظر آ رہے ہیں, اور میاں حضور بیٹھے ہوئے اور دوسرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں. تو سورہ توبہ کی آخری دو آیت کی تلاوت کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں وہ. سبحان اللہ. اچھا, جب پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے حکم دیا کہ واجد کو بلاؤ. کیا واجد. اب یہ اعلان ہوا, اب میں نے بولا پتہ نہیں کس کو بلا رہے ہیں, اس مجمع کے اندر پتہ نہیں کتنے واجد ہوں گے, کہ جیسے ایک بادشاہ بیٹا ہوتا ہے نا, صحیح. اب وہ اعلان کرے اپنی سلطنت میں تو کتنے واجد نکلیں گے اس میں. میں نہیں اس توجہ میں نہیں, میں نے بس میرا یہ آیا کہ نام پکارا ہے. پھر میں نے کیا دیکھا کہ ایک شخص مجھے کہہ رہا ہے تمہیں سمجھ آواز نہیں آ رہی تجھے, تمہیں بلا رہے ہوں. سبحان اللہ. تو میں نے کہا مجھے بلا رہے ہیں تو یہ تو اتنے بلندی آسمان پہ ہے, میں چڑھوں گا کیسے؟ انہوں نے کہا ہاتھ دو اپنا. انہوں نے مجھے ہاتھ دیا, یوں کر کے کھینچا تو میں وہیں اسٹیج پہ موجود تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو مجھے فرمایا سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھا کرو. سبحان اللہ. اس حالت میں بھی ایک بیداری کی حالت میں اجازت دی, سبحان اللہ. اور پھر اس مشاہدے کی حالت میں اجازت دی. سبحان اللہ. عالم رؤیا میں بھی اجازت دی. سبحان اللہ. اور شاہ صاحب آپ کو اگر ڈر ہو, ڈر, دیکھیں انسان کے اندر دو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ پریشان کرتی ہیں, ایک خوف خوف اور ایک ڈر. ڈر اور خوف. صحیح. جو شخص سورہ توبہ کی آخری دو آیات پڑھتا ہے, دیکھیں ڈر ہے ایک اور ایک خوف ہے, دو ہے, یہی دو آیت ہے. سبحان اور جو شخص یہی دو آیتیں پڑھتا ہے وہ ڈر و خوف سے بالکل بری و ذمہ ہو جاتا ہے, مخلوق کے ڈر سے, مخلوق کے بھی ڈر سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈر کسی کا بھی ہو, مطلب وہی ہے کہ خالق کا ڈر بڑھتا جائے گا. وہ تو ایک الگ بات ہے. جی. میں اس ڈر کی بات کر رہا ہوں جو ایزا دیتے ہیں, جو تکلیف پہنچاتی ہے. صحیح. ایک عام انسان کے لیے بھائی خوف یہ ہے نا کہ چھن نہ جائے, جی. وہ مستقبل کا ہے, ڈر حال کا ہے. صحیح. یعنی کہ حال بھی محفوظ اور مستقبل بھی محفوظ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے جو کچھ کمایا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ یار یہ ختم نہ ہو جائے, یہ نعمت نہ چھن جائے, یہ چیز نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دو آیت کی برکت سے تمہیں ڈر اور خوف دونوں سے محفوظ کر دیا, اور تمہیں اس صف میں لا کھڑا کرا کہ جس کے بارے میں وہ آیت نہیں ہے قرآن کی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون.
یعنی کہ جب وہ تمہیں اپنے دوستوں میں شمار کرے گا نا تو سب سے پہلے تمہارے اندر سے ڈر و خوف ختم کرے گا، اور ڈر و خوف تمہاری اس آیت نے ختم کر دیا تو تم ولیوں میں شامل ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں، نہ ہی وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ بالکل نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو ولیوں کی بات ہے، ولی تک پہنچنا تو ایک سفر کرنا ہے نا۔ اب ایک بندہ ابتدا میں ہے، یہ آیت اس کو ابتدا میں ہی ولی بنا دیتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ اپنے مراتب، اپنے مرحلے بعد میں طے کرتا ہے کہ جب سفر میں قدم رکھتا ہے تو وہ ولی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف اس عمل کی برکت ہے، یہ اس عمل کے کمال ہے، اسی کی روحانیت ہے بس یہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر تم چاہو نا کہ تم رب کے پسندیدہ بن جاؤ، اگر تم چاہو نا کہ حضور کا رخ، نظر عنایت، اللہ، نظر رحمت اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تمہاری طرف ہو جائے تو تم اس آیتوں کو یاد کر لو۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تم چاہو کہ تمہیں یہ توفیق دے اللہ کہ تم عمرے کی سعادت کو جاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تم حاضری دینے جاؤ روزہ رسول پر، تو تم اس آیتوں کو اپنی زبان میں رکھ کے داخل ہو۔ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب تمہیں وہ نعمتیں ملیں گی نا کہ جن نعمتوں کی حسرت ولیوں نے کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس آیتوں کی جو نعمتیں ہیں نا آپ اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک ہوتا ہے نا ایک چیز کی لمٹ ہے، جی۔ اس کی جو نعمتیں ہیں نا، اس کی آیت کی جو برکتیں ہیں نا، یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت اعلیٰ اور بہت بلند ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے کہ جن نعمتوں کے ولیوں نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ یہ بھی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ تم صرف اس آیت کو یاد کر لو تو رب نے تمہیں اپنے لیے پسند کر لیا، سبحان اللہ، اور یاد نہ ہوئی تو سمجھ لینا تم میں کوئی خامی ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ یعنی جیسے آپ نے فرمایا کہ منافق کو یہ آیت یاد ہی نہیں ہوگی۔ نہیں ہوگی یاد، یہ میں نہیں کہ مولا کائنات فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ پہلے آپ کے اندر سے نفاق نکالے گی پھر یاد ہو جائے۔ بالکل آپ کے اندر سے نفاق نکالے گی ہے، سبحان اللہ، سبحان کیونکہ یہ داخلی اس وقت ہوگی کہ جب نفاق نکلے گا، اللہ، وہ نہ داخلی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یعنی مبتدی کو سب سے پہلے ابتدا کرنے والے کو اس آیت پر اتنی ریاضت کرنی ہے کہ وہ یاد ہو جائے، یاد ہو جائے۔ اور سب سے بڑی شاہ صاحب بات کہ انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے دنیاوی اعتبار سے کہ اس کی عمر طویل ہو، عمر طویل ہو، اور سلامتی کے ساتھ ہو، سبحان اللہ، اس کو بیماری نہ ہو کوئی۔ سبحان اللہ۔ کہ جیسے صحابی رسول نے حسرت تمنا کی تھی نا کہ بنی اسرائیل کی تو عمر 100 سال ہوا کرتی تھی، ہزاروں سال ہوا کرتی تھی، ہماری عمر اتنی نہیں ہے۔ ایک حسرت تھی نا۔ سبحان اللہ۔ اگر تم چاہو نا کہ تمہاری عمر طویل ہو تو تم ان آیتوں کو روز پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں تک کہ میں نے اپنے مرشد کے زبان مبارک سے یہ بات سنی ہے کہ جو شخص سورہ توبہ کے آیاتوں کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اس کو موت نہیں آتی، موت نہیں آئے گی اسے۔ جب اس کا وقت مقرر ہے نا اس وقت وہ بھول جائے گا آیت کو پڑھنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا راز بتا۔ یعنی کہ یہ آیت موت کا بھی علاج ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس شخص جو یہ پڑھنے والا ہے، ریاضت جو اس پر کرتا ہے، روزانہ پڑھ رہا ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور جب لکھا ہوا ہے موت تو وہ اس دن بھول جائے گا، بھول جائے گا پڑھنا۔ اب ایک ہمارے سلسلے کے بزرگ تھے نا، آپ یہ آیت کثرت سے پڑھتے تھے، آپ کو خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ملنے کے مشتاق نہیں ہو؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ نے پھر یہ آیت چھوڑی اور اسی دن آپ کا انتقال ہو گیا، اسی رات کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور رہ کیا گیا، رہ کیا گیا۔ تمہیں دنیا بھی مل گئی، تمہیں آخرت بھی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ مطلب حسرتیں نکالنے والی صورت ہے۔
بالکل نکالنے والی صورت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ آیت تمہارے دلوں کو پاک کرتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے ایمان کو بڑھاتی ہے. اللہ اکبر. تمہاری دنیاوی نعمتوں میں اضافہ کرتی ہے. سبحان اللہ. تمہارے رزق کو بڑھاتی ہے. سبحان اللہ. تمہاری غربت ختم کرتی ہے. اللہ اکبر. تنگ دستی ختم کرتی ہے. سبحان. پریشانیاں ختم کرتی ہیں. سبحان. تمہیں مصاہب سے نکالتی ہے. اللہ. تمہیں مقبول بارگاہ کرتی ہے. تمہیں مراد بناتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہیں آسمانوں کی ان بلندیوں پہ پہنچا دیتی ہے کہ جس گمان نہیں کر سکتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض بزرگوں کو ولایت صرف یہ آیت یاد کرنے پہ ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیتیں یاد کر صرف یاد کرنے پہ ان کو ولایت ملی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مبارک آیتیں ہیں حضور. اس آیت کو ہم نہیں سمجھتے. یہ وہ آیتیں ہیں کہ جب انسان اس کو پڑھتا ہے نا تو وہ 18,000 عالمین کا سفر کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت پڑھنے والے پر 18,000 عالم سے پردے ہٹا دیتا ہے. اللہ اکبر. مشاہدات. اتنے مشاہدات اس میں ظاہر ہو جاتے ہیں. اس آیتوں کا پڑھنے والا, اس آیتوں کا صاحب دعوات کی نظر سے کچھ اوجھل نہیں ہوتا. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی حضور کے چہرے سے غافل نہیں ہوتا, اور جس دن میں غافل ہوں اس دن میری موت واقع ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یوں کہو کہ ہر وہ ولی کہ جو مادر زاد ولی تھا, جو مادر زاد ولی ہے, صحیح. کہ یہ ان کے سینوں کا راز ہے یہ آیت کا, ان کے اعمال ہے. اللہ اکبر. بارگاہ رسالت میں حضوری کے لیے بھی یہی پڑھیں. بالکل یہی پڑھے. اس کے بغیر یہ سمجھ لیں کہ آپ اس, جیسے آپ مثال ایک منزل کے قریب پہنچ گئے, اب منزل آپ کے سامنے ہے, آپ منزل کو دیکھ رہے ہو, ایک بڑی اچھی سی خوبصورت سی عمارت ہے, آپ پہنچ گئے کسی بھی اعمال کے ذریعے, لیکن آپ اس کے دروازے پہ کھڑے ہوئے. اب آپ اندر, آپ نے داخل ہونا ہے. صحیح. تو یہ آیات جو ہے نا, کے لیے کوئی حجاب نہیں ہے. سبحان. یہاں تک کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہمارے سلاسل کے بزرگوں نے اس آیت کی برکت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے دادا میاں حضرت نبی رضا شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی. رحمۃ اللہ علیہ تعالی, سبحان اللہ. آپ کو بڑی محبوب تھی یہ آیت. سبحان اللہ. ہمارے دادا میاں حضرت شیخ عبدالحی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو بڑی محبت تھی ان آیتوں سے. ہمارے سلسلے میں ہر کڑی میں ہر بزرگ نے ان آیتوں کو پڑھا ہے. سبحان اللہ. مطلب اگر یوں کہوں نا کہ کوئی ایسا بزرگ ہے کہ جس نے اس آیت کو نہیں پڑھا ہوگا, تو میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اسی لیے آپ نے یہ تعلیم بھی فرمائی تھی, اور یہ جیسے جیسے پڑھتے ہیں ایک سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے. بالکل طاری ہوتی ہے. اور وہ سرور سبحان اللہ, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں کے ماتحت جو فرشتے ہیں نا, اللہ اکبر, وہ بڑی اعلیٰ شان والے فرشتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سب سے پہلے آپ اس کی کثرت کرو گے نا, آپ کے اندر شاہ صاحب ایک بات پیدا ہوگی, ایک کیفیت پیدا ہوگی. جی. کیا؟ آپ کے اندر سے دوسروں کو خوشبو سے آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ آیت کا نور, اس آیت کی برکت, اس آیت کی روحانیت اپنے پڑھنے والے کو معطر کر دیتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کبھی کبھی گائے گائے آپ کو ایسی خوشبو آئے گی کہ جیسے روضہ رسول سے آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں جب 5A1 میں رہا کرتا تھا تو اس وقت آندھی چلی, اور شاہ صاحب ایسی آندھی چلی کہ ہمارے جو
کھڑکیاں تھیں نا اس کے دروازے تک ٹوٹ گئے تھے، مطلب کھڑکیوں کے جو شیشے تھے نا وہ ٹوٹ گئے تھے، اور اتنی تیز ہوا اور مٹی والی ہوا چلی تھی کہ میں اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے باہر نکلا تھا کہ وہ گھر سے باہر چیز لینے نکلا تھا، اور اس کی عمر اس وقت میں خیال سے 7 سال تھی یا 8 سال تھی، اکیلا نکلا تھا جب وہ آندھی اچانک آئی تھی، اور مقصد گھر والے اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ جیسے آج کچھ ہو جائے گا یا آج ختم ہو جائے گا سب کچھ، میرے گھر والے، میری وائف اور میرے بچے، اور میں جو اس کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلا، اور جب میں بھاگا نا تو اتنی تیز کہ آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا، اتنی تیز مٹی، اور خیر میں ادھر ادھر اس کو ڈھونڈ رہا، مجھے نہیں ملا۔ جب آندھی تھمی، جب وہ ختم ہوا تو وہ دور سے میں نے دیکھا کہ وہ چلا آ رہا ہے، میں نے کہا کہاں چلے گئے تھے؟ کہہ رہے تھے ہوا چلی تھی، وہ دکانداروں نے مجھے اندر لے کے شٹر وہ نیچے کر دیا تھا۔ پھر میں اس کو لے کر آیا، اور جب گھر میں آیا نا شاہ صاحب، ہمارے گھر میں وہی خوشبو تھی، اور وہ خوشبو تقریباً 3 دن تک رہی تھی، اور ہمارے گھر میں جو آتا تھا خوشبو کو محسوس کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن تک وہ خوشبو، پہلے دن تو ایسی رہی تھی کہ خوشبو سے پورا گھر مہک رہا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتے، تم کتنی مشکل میں، اسی بتانے کا مقصد یہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور یہ جو ایک خوشبو ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلی مرتبہ ہم بارگاہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میں گئے تھے، تو وہ مقام جو تھا ادھر سے ایک عجیب، ایک کیا معطر ماحول تھا کہ وہ مطلب اس نے دل و دماغ روشن کر دیا۔ آپ نے دعا کرنے کے بعد فرمایا تھا چلو، میں نے کہا نہیں حضور یہاں بیٹھے، بہت لطف ہو رہا ہے۔ تو آپ تھوڑی دیر، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھے، آپ نے کہا بھائی اب چلو، میں نے کہا حضور تھوڑا اور ٹائم دے دیں۔ تو تقریباً میرے خیال سے گھنٹہ 2 گھنٹہ جو ہے نا وہ رہی تھی، اور وہ جو فضا میں خوشبوئیں تھیں، سبحان اللہ، وہ ماحول، بالکل بالکل بالکل، سبحان اللہ، کہ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے تھے، اس وقت بھی طیبہ میں خوشبو ہے پسینے کی۔ اللہ اکبر، بے شک بے سبحان شک۔ اللہ، تو یہ آیت پڑھنے والا شخص ہمیشہ معطر رہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان